अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 126 तक हमने तफसीर पढ़ ली है। आखिरी आयत का खुलासा ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्का के लिए दुआ की कि ए अल्लाह इन्हें फलों से नवाजना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि जो ईमान वाले हैं उन्हें भी अता करूंगा, और जो जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें भी दुनिया में थोड़ा सा फायदा रिस्क की सूरत में हासिल होगा, लेकिन उनके मौत के बाद उन्हें अजाब की तरफ, जहन्नम के अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ से अगला मजमून इब्तिदा हो रहा है, और ये है काबतुल्लाह की तामीर के मुतालिक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब काबा शरीफ की तामीर की तो उस वक्त उन्होंने क्या दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उन्हें उसे कैसे कबूल किया। आयत की तरफ देखिए, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और याद कीजिए वो वक्त, वज़कुर तफसीर में लिखा है उज़कुर, वज़कुर और याद कीजिए वो वक्त, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे। मिनल बैत से मुराद बैतुल्लाह है। यरफ़उ का माना उठाना, बुलंद करना, लेकिन इसके साथ इज़ का इस्तेमाल हुआ है, और हम जानते हैं कि ये शर्त के लिए आता है, और जब इज़ का इस्तेमाल मुजारे के साथ होता है तो वो माजी के माना में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो तर्जमा हम इस तरह करेंगे, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करते वक्त बुनियादें उठा रहे थे, ठीक है। तो यरफउ से ये बताना क्या मकसद है कि उन्होंने काबतुल्लाह की तामीर की बुनियाद रख रहे थे, ठीक है। अल उसुस अविल जुदूरा, यानी कि उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करना, ठीक है। मिनल बैती यबनीही मुतअल्लिकुन बियरफउ, मिनल बैत में जो कहा कि इस घर से, इस घर के मुतालिक, तो ये बैतुल्लाह है, और ये इसका रिलेशन जो है यरफउ से है, यानी जिसकी बुनियादें उठाई गई वो घर है, यानी बैतुल्लाह। व इस्माईल, अब ये जो है असल में आप देखें, इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, यहाँ तक एक बात की, और इस्माईल भी कहा, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम भी तामीर के अंदर हिस्सा ले रहे थे। और ये अतफ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, अतफुन अला इब्राहीम यकूलान, उसके बाद अतफुन अला इब्राहीम से मुराद ये कि जो काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे थे उसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तो तर्जमा करते वक्त हम इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ में तज़किरा करेंगे, ऐसे कहेंगे कि जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम जो है काबतुल्लाह की तामीर में बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तो एक साथ, ठीक है। हालांकि ये शर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हासिल है कि उनके हाथों से जो है काबे की दीवारें तामीर हुई, और इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें हेल्प कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो कि पत्थर ला ला कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने दुआ फरमाई, आगे उस दुआ का तज़किरा है। लेकिन इस इससे ये पता चलता है कि मस्जिद की तामीर करना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। मस्जिद की तामीर करना ये बड़े नेक कामों में से है, और ये एक ऐसा काम है कि अंबिया इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। खुद आप देखें कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबतुल्लाह की तामीर की थी। फिर खुद बुखारी शरीफ में मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में खुद हिस्सा लिया था।
تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، تو جس سے جتنا ہو سکے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ تعمیر کر رہے ہو۔ پھر ایک ہوتا ہے تعمیر کرنا، پھر دوسرا ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کو آباد کرنا، یعنی اس کے اندر نمازیں وغیرہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کے احترام کے تعلق سے پیچھے بھی ایک آیت گزر چکی کہ جس میں بتایا گیا کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں گندگی ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے کیسا اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ سارے ایمانی تقاضوں میں سے ہیں۔ آگے دیکھیں تو انہوں نے کیا کہا، یقولان، تو ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے یہ قبول فرما، کیا چیز قبول فرما، بناءنا، یعنی کہ اس تعمیر کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، انکا انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی انکا انت السمیع، تو ہماری قول کو سننے والا ہے، انت السمیع للقول، ہمارے قول کو سننے والا ہے، العلیم بالفعل، اور ہمارے کام کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے کام کو بھی تو جانتا ہے کہ ہم نے کس خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تیری رضامندی کے لیے تیرے گھر کو تعمیر کیا، مولا تو نے دیکھا بھی ہے، اور ہمارے قول کو، ہماری دعا کو تو سنتا بھی ہے، تو بس ہم سے یہ چیز قبول فرما، یعنی اس خدمت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے اور قبولیت کا باعث ہے، خصوصاً جب بھی کوئی ایک بڑا نیک کام ہوتا ہے، اس کے اختتام میں دعا کرنا جو ہے باعث قبولیت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن شریف مکمل ختم کر لیتے ہیں، تو اب یہ ایک عظیم کام ہے، بہت ہی برکت والا کام ہے، قرآن پاک کو مکمل پڑھ لینا۔ اب یہ چونکہ اس کی تکمیل ہو گئی ایک نیک کام کی، اس کے آخر میں پھر آپ دعا مانگیں تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک عظیم عبادت ہے، فرائض میں سے ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں، آخر میں دعا کرتے ہیں، تو الدعاء مخ العبادہ کہا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، کرکس ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے جو مسجد کی تعمیر کی تھی، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، یہ بھی ایک عبادت تھی، فعلی عبادت تھی، اور اس عبادت کی تکمیل پر آخر میں انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہماری باتوں کو سننے والا اور ہمارے کام کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین، اب یہ دوسری دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا، ہمیں بنا، مسلمین، یعنی کہ ہمیں کیا بنا تو، مسلم، مسلم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا لفظی معنی، ظاہری معنی ہے جو ہم عموماً لیتے ہیں، مسلم کو مومن کے معنی میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مسلم سے مراد فرما بردار ہوتا ہے، اوبیڈینٹ، فرما بردار۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا، لکا، تیرا فرما بردار بنا، اسی لیے یہاں پر مسلمین کا ترجمہ کس سے کیا گیا، منقادین سے کیا، یعنی کہ یہ دین انعقاد کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے اسلام پر جمے رہنے والا بنا، تیرا فرما بردار بنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام تو نبی ہیں، مسلمان تو اوبویسلی ہیں لیکن نبی ہیں، اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ تو ہمیں مسلمان بنا، تو یہ درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں مسلمین سے کیا مراد ہے، اے اللہ تو ہم یہ تثنیہ کا صیغہ، مسلمین، ہم دونوں کو تو کیا بنا، تیرا فرما بردار بنا۔ ابھی یہ دونوں کے لیے خصوصاً دعا ہوئی، اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے عموماً دعا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، یعنی کہ ہماری اولاد میں بھی تو نے فرما بردار پیدا فرما، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتن، ایک ایسی جماعت، مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو،
ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ اے اللہ تو ہم دونوں کو کیا کر، اپنا فرما بردار بنائے رکھ. اور یہاں صرف فرما بردار بنا کی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ استقامت کی دعا ہے. کیونکہ نبی تو فرما بردار ہوتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فرما بردار پہلے سے ہی ہوتا ہے. پھر یہ کہنا کہ اے اللہ ہمیں فرما بردار بنا، تو اس کو تو کہیں گے تحصیل حاصل، یعنی جو چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہو آپ وہی مانگ رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہو، آپ کہتے ہو کہ مجھے مسلمان بنا، تو یہ کوئی سینس نہیں بنتا. یا پھر یہ کہنا کہ اے اللہ میں انسان ہوں تو مجھے انسان بنا، یہ بھی سینس نہیں بنتا اس طرح سے. تو لیکن اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل، جو چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے آپ اسی کو طلب کر رہے ہو، حاصل کرنا. تو یہ اصل میں وہ نہیں ہے. اصل میں نبی جب دعا مانگتا ہے کسی نیک عمل کی تو وہ اس پر استقامت کی دعا مانگتا ہے. یہاں جو کہا ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا نہیں بلکہ فرما بردار بنائے رکھ، یعنی کہ ہمیشہ مستقبل میں بھی تو ہمیں فرما بردار ہی بنائے رکھنا. ابھی تو فرما بردار ہیں ہی، آئندہ بھی تو ہمیں فرما بردار بنائے رکھنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت کو، امت یعنی جماعت، ایسی جماعت کو پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، مسلمۃ لک، جو تیری فرما بردار ہو. اب یہ جو فرمایا نا من ذریتنا، یہ جو من ہے یہ من تبعیض کے لیے ہے. تبعیض کا مطلب ہوتا ہے بعض چیزیں ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، بعضیت پارٹ کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. من جو ہے نا ایک ٹوٹل میں سے سم پارٹ کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو تب کہتے ہیں من تبعیضیہ. ٹھیک ہے، بعضیت کو بتاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس جو ہے 10 سیب ہیں، 10 سیب ہیں، ایپلس ہیں، تو آپ اگر یہ کہتے ہو اکل تو من التفاح، تو یہاں من تبعیضیہ کے تبعیض کے لیے ہوگا، یعنی کہ میں نے بعض سیب کھائے. اکل تو من التفاح یعنی میں نے بعض سیب کھائے، میں نے سب نہیں کھائے. من جب میں نے استعمال کیا تو اس کا مطلب I have I ate few of them, some. ٹھیک ہے، تو یہ من جب تبعیض جب کہا جاتا ہے تو سم کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے اے اللہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت کر، بعض لوگوں کو ایسے پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہو. یہ بعض کہنے کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ نے تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ سبھی کو فرما بردار بنا. ٹھیک ہے نا. لیکن اصل میں انبیاء جو ہیں جانتے ہیں کہ کیا دعا مانگنا زیادہ درست ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پچھلی دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایک ایکسیپشن بتا دیا تھا. وہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ اس مقام کو، اس شہر کو تو امن کا گہوارہ بنا، اور اس شہر والوں کو تو کیا کرنا، رزق عطا فرما. اچھا نہیں، اس سے پہلے ایک اور گزرا تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ میری ذریت میں سے بھی تو کیا فرما، ان کو جو ہے امام بنا. اللہ نے فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں کیا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے بھی وہی چیز کی دعا مانگی جو اپنے لیے مانگی. تو کہا تھا کہ اے اللہ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی تو امام بنا دے. تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی آپ کی اولاد سے جو بھی آگے جو نسلیں جائیں گی اگر ان میں سے کوئی کافر ہوگا، ظالم ہوگا، تو ہم اسے یہ امامت کا منصب عطا نہیں کریں گے، یعنی نبوت عطا نہیں کریں گے. تو اب ابراہیم علیہ السلام آلریڈی جانتے ہیں کہ جب ذریت کے لیے دعا کی جائے تو اسی کو وہ نفع حاصل ہوگا جو اللہ کا فرما بردار ہو. ٹھیک ہے، اور جو نافرمان ہوں گے انہیں یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. تو ایکسیپشن تو وہ آلریڈی جانتے تھے. اب جب انہوں نے دعا کی اگلی دعا، تو انہوں نے ذریت کے لیے سیکنڈ دعا کی ہے،
ربنا وجعلنا مسلمین کہا تو پہلے کہا کہ ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور پھر وہی چیز جو اپنے لیے مانگی وہ اپنی اولاد کے لیے مانگی، تو لیکن اس بار کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے پھر کیا کر، ایک جماعت کو تو ایسی پیدا کر جو تیری فرما بردار رہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس لیے فرمایا وَمِن لِلتَّبْعِيزِ، اور یہاں یہ مین جو ہے یہ بازیت ظاہر کرنے کے لیے یعنی سم بتانے کے لیے آتا ہے، وَأَتَى بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اور یہ اس لیے کہ وہ موافق ہو جائے جو قول یہ گزر گیا لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہد جو ہے ظالموں کو نہیں پہنچتا، جو ابھی آپ کو میں نے آیت بتا دی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی دعا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک دعا نہیں کی بلکہ مسلسل مختلف دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے ان تمام کو قبول فرمایا۔ اب اگلی دعا کیا تھی؟ فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا، ٹھیک ہے، آرا کا مطلب ہوتا ہے مجھے دکھا، ارینا ہمیں دکھا، کیا چیز دکھا، ٹھیک ہے، دکھانے سے مراد جو ہے ہمیں چلا، مناسکنا یعنی جو عبادات ہیں، یہ جو حج کے مناسک ہیں، اس کی جو فرائض ہیں، اے اللہ تو ہمیں وہ فرائض سکھا، وہ ارینا مناسکنا، ٹھیک ہے، شرائع عبادتنا او حجنا، یعنی ہمارے حج اور ہماری یا پھر دوسری عبادتیں ہیں، اس عبادتوں کا تو ہمیں طریقہ سکھا، ہمیں علم عطا فرما، وہ ارینا علمنا، اے اللہ ہمیں تو اس کا علم عطا فرما، ٹھیک ہے۔ جیسے اب ارینا کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیں ہم عموماً یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز، کوئی بات جاننی ہو، کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہو، کسی کو ایک بات معلوم ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں، آپ پوچھتے ہیں تو مجھے وہ بات بتا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بات، وہ علم آپ تک پہنچ جائے، لیکن وہ سامنے والا آدمی وہ بات کو آپ کے سامنے ایسے رکھ کے پیش تو نہیں کر سکتا، دکھا تو نہیں سکتا، برابر، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں وہ بات مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مجھے اس بات کا علم عطا کرو۔ ویسے ہی یہاں پہ وہ ارینا مناسکنا جو کہا، اے اللہ ہمیں حج کے مناسک دکھا، تو یہ دکھا نہیں کہیں گے، ترجمہ علمنا سے ہوگا، یعنی اے اللہ ہمیں حج کے مناسک سکھا، ہمیں بتا کہ کس طرح سے عبادت کرنی ہے، کس طرح سے حج کرنا ہے، بیت اللہ کی تعمیر تو ہم نے کر دی ہے، اب اس کا حج کیسے ہوگا، تو مولا ہمیں سکھا۔ تو یہ جو تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے 10 مرتبہ ہوئی، سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر شیت علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسے اٹھا لیا گیا طوفان نوح میں وہ، پھر اس کے بعد دوبارہ بعد میں تعمیر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر ان دونوں کے بعد جو ہے قبیلہ قریش میں جو ہے نہیں، اس سے پہلے عمالقہ نے پھر تعمیر کیا، پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم نے بھی جو ہے اس کے بعد تعمیر کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کی یہ جو تعمیرات تھی اسی بنیادوں پر ریکنسٹرکٹ کرتے گئے۔ پھر اس کے بعد آگے جب بڑھے آپ تو قریش کی بات آئی، قریش نے بھی اس میں ساتھ لیا، قریش نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جو یزید کا جب دور آیا، ظلم و ستم اس نے کعبے پر ڈھائے اور اہل مکہ کو ڈرایا دھمکایا، اور کعبۃ اللہ کا غلاف بھی جل گیا، اس کی دیواروں میں کافی جو ہے کمزوری آ گئی تھی کیونکہ منجنیق سے اس پر حملے کیے تھے، اس نے کروائے تھے۔ تو جبل ابو قبیس کے اوپر جو ہے
جبل ابو قبیس کے اوپر منجنیق رکھ رکھ کر جو ہے نا فائرنگ کی تھی، جس کی وجہ سے کعبہ جو ہے بہت ہی ویک ہو چکا تھا، دیواریں اس کا کئی حصہ ٹوٹا بھی تھا اور غلاف بھی جل گیا تھا۔ تو اس وقت پھر عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ تعمیر کی، اور پھر آخر میں جو ہے بعد میں مروان مروان بھی جب وہاں پر حکمراں بنا، تو اس زمانے میں بھی جو ہے ریکنسٹرکٹ کیا گیا کعبے کو، جو عبداللہ بن زبیر کا بنایا ہوا ایکسٹرا پورشن تھا اس کو انہوں نے ڈھا دیا، اور پھر دوبارہ سکوائر ٹائپ بنا دیا اور حتیم کو باہر نکال دیا، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مختلف دور میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، لیکن تخصیص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو ہے مسلمانوں کا قبلہ بنایا، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے 40 دن بعد بیت المقدس میں جو ہے پھر انہوں نے وہاں پر مسجد وہاں بھی تعمیر کی۔ ایک منٹ۔ تو پھر اس کے بعد بیت المقدس کی بھی تعمیر ہوئی۔ اب اصل میں تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، اور یہود و نصارہ جو ہیں قبلے کو لے کر تانا دیا کرتے تھے اور خود کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو اگر دین ابراہیمی پر ہیں تو یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو حج کیا، اور وہ حج کرتے یہ دیکھو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں تو حج کا طریقہ سیکھا۔ انہوں نے تو خود دعا بھی مانگی تھی اور پھر حج بھی کیا، ٹھیک ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام حج کرتے تو یہود و نصارہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو یہ لوگ حج کیوں نہیں کرتے؟ سوائے مسلمانوں کے کوئی بھی حج نہیں کرتا، یعنی یہود و نصارہ میں سے تو کوئی حج کے لیے آتا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اگرچہ کہ باقی لوگوں نے بھی اس کا کیا کہتے ہیں تعمیر کی تھی، لیکن اس میں ایک اور حکمت تھی، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب تعمیر مکمل کی تو خصوصی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی دعا مانگی، یعنی ہماری نسل میں اے اللہ تو آخری نبی کو بھیج، اور وہ آگے صفات آگے اگلی آیتوں میں آئیں گی۔ تو یہ یہود و نصارہ اور دوسرے مشرکین جو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، تو خود ابراہیم علیہ السلام نے تو آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دعا مانگی تھی۔ جب ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کا ظہور ہو گیا تو پھر انہیں ماننے میں کیا دشواری ہے نا؟ تو اسی لیے خصوصی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کو ذکر کیا۔ اگلی دعا دیکھیں، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں حج کے مناسک کا علم عطا فرما، وتب علینا، اور ہم پر جو ہے ہماری توبہ قبول فرما۔ جنرلی اس کا ترجمہ وتب علینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری توبہ قبول فرما، لیکن یاد رکھیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، تو یہ کہنا کہ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یہ ان کا عاجزی والا جملہ ہے، عاجزی کے طور پر انہوں نے کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار تھے، بلکہ یہ کہ اللہ تیری رحمت ہم پر مسلسل برقرار رکھنا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ معصوم تھے، اس کے باوجود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو یہ استغفار ان انبیاء کے درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے۔ یہ اس لیے استغفار نہیں کرتے تھے کہ وہ گناہ گار تھے، بلکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور جیسے کہ قرآن میں بعض جگہ آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، فاستغفروہ، فس تو استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر
جو استغفار ہوتا ہے یہ ان کے درجات کی بلندی، ان کے لیے ذکر کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار تھے تو انہوں نے توبہ کی تھی۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اس طرح کہنا یہ ان کی عاجزی والا کلمہ ہے۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تواب بہت زیادہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم رحم فرمانے والا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی فرما رہے ہیں وہ ارینا مناسکنا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ارینا مناسکنا، اے اللہ ہمیں حج کا سلیقہ سکھا۔ اب حج ہے فرض، فرض کے ارکان سیکھے جا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض علم سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہ فرائض جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، فرماتے کہ اللہ تو ہمیں سکھا، اللہ تو ہمیں سکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرض علوم ہوتے ہیں اور دینی علوم ہوتے ہیں یہ خود سے نہیں آتے بلکہ سیکھنے سے آتے ہیں۔ اور پھر یہ کہہ دینا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے کہ قرآن کو جو ہے اپنی مرضی سے خود پڑھ لیں اور پورا کا پورا قرآن آپ جو ہے سمجھ سکتے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پورا کا پورا قرآن اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، کسی عالم کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اس کا فہم حاصل ہوتا۔ خود انبیاء علیہ السلام دیکھیں ان کا طریقہ کیا رہا، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو ہمیں حج کا طریقہ سکھا، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے قرآن خود سے پڑھنا ہے اور ہم کو تو سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنے کئی مقامات میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہاں لفظ یہ ہے لیکن معنی یہ نہیں کر سکتے، دوسرا معنی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے کہ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ اب توبہ قبول فرما تو لوگ سمجھیں گے کہ کیا وہ گناہ گار تھے اس لیے انہوں نے توبہ کی؟ تو یہ سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو کہ خود سے پڑھنے سے، صرف ترجمہ پڑھنے سے نہیں آتا۔ ترجمہ پڑھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترجمہ تو بالکل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لفظ بلفظ بعض اوقات ترجمہ کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لیکن وہ کس کنٹیکسٹ میں کہا گیا اور کہنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، کس کے لیے حکم نازل ہوا، جب تک یہ پتہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے اس کے صحیح معنی کا تعین نہیں کر سکتے۔ اب یہی جگہ وَتُبْ عَلَيْنَا ہم کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ لیکن نبی جب یہ کہہ رہا ہے تو یہ اصل میں توبہ کے طور پر نہیں ہوتا، یعنی تیری رحمت ہم پر برابر سے برقرار رکھنا، یہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آگے تفسیر میں انہوں نے وہی لکھا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سألہ التوبة مع اسمتهما تواضعا وتعلیما لذریتهما، فرماتے ہیں کہ انہوں نے، ان دونوں نے جو یہ سوال کیا توبہ کا کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ان کا یہ سوال کرنا عصمت کے ساتھ تھا۔ عصمت یعنی انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا، تو دونوں معصوم ہونے کے ساتھ، معصوم ہونے کے باوجود توبہ کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ کہیں گے جب پہلے سے معصوم ہے تو پھر دوبارہ توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کئی فائدے ہیں۔ پہلا تو فائدہ یہاں خصوصی طور پر یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اللہ کے حضور اپنے آپ کو جو ہے بندہ بنا کے رکھا جائے، اور یہ اپنی ضروریت کو تعلیم دے کہ ہم نبی ہوتے ہوئے توبہ کرتے ہیں تو تم نے جو ہے غیر نبی ہونے کے بعد جہاں تمہارے گناہ کرنے کے زیادہ چانسز اور تم گناہ کرتے بھی ہو تو تم نے کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نبی ہو کر دعا کرتے ہیں تو وَتَعْلِيمًا لِذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی ذریت کی تعلیم کے لیے، ان کی اولاد کی تعلیم کے لیے انہوں نے اس طرح سے دعا کی وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ انبیاء کا دعا کرنا اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ انہی کے الفاظ سے تو ہمارے لیے یہ چیز بالکل صحیح ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم یہی کہیں گے کہ اے اللہ
وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، تو اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ تو یہ انبیاء کے الفاظ حاصل ہو جاتے ہیں ہمیں دعا کرنے میں۔ تو انبیاء جب دعا کرتے ہیں تو بعد والے ان کے الفاظ کو لے کر دعا کرتے ہیں۔ تو انبیاء جب توبہ کی دعا کریں گے تو بعد کی ذریت بھی جو ہے انہی کے الفاظ کو لے کر توبہ کرے گی، یعنی دعا مانگے گی۔ تو یہ ان کی ذریت کی تعلیم کے لیے۔ یہاں یہ دعا ختم ہوئی، اب اگلی دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم۔ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا شروع ہو رہی ہے۔ پہلے اپنے لیے دعا کی، پہلے پورے شہر مکہ کے لیے دعا کی، پھر اس کے بعد اپنی دونوں کے لیے دعا کی، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آپس میں، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ذریت میں خصوصاً دعا کی، پھر ذریت میں بھی کامن دعا ہونے کے بعد جو ہے ایک اسپیسیفک دعا جو ہے آخری نبی کے تعلق سے وہ انہوں نے کی، فرمایا ربنا وابعث فیہم، اے اللہ تو ہم میں مبعوث فرما، اے ہمارے رب ہمارے درمیان یعنی ہماری اہل بیت میں تو کیا کرنا، مبعوث فرما۔ فیہم کہا، دیکھیں ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ہم میں تو بھیج، کس کو بھیج، ہم میں سے مراد ای اہل البیتی، اے اللہ اہل بیت میں، ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے یعنی میرے گھر والوں میں سے اللہ تو بھیج، کس کو بھیج، رسولن، ایک ایسے رسول کو، منہم جو انہی میں سے ہو، یعنی من انفسہم وقد اجاب اللہ دعاہم، یعنی انہی لوگوں میں سے ہو، یعنی قریش میں سے، انہی کے خاندان میں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، کہ جو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری اولاد میں سے، ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، میری نسل میں سے اللہ تو ایک رسول کو بھیج۔ اب وہ رسول کیسا ہو اس کی صفات آگے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی لیے آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اکثر انبیاء جو ہیں کس کی نسل میں سے ہیں، سب اسحاق علیہ السلام کی، اکثر بنی اسرائیل کے انبیاء اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دو بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تو کافی انبیاء ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوشع، اس سارے کے سارے جو ہے نا یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف اور صرف جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ہی نبی آئے ہیں۔ کیوں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں آئے؟ کیونکہ ان دونوں نے کعبے کی تعمیر کے وقت مل کر دعا کی، کیا دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہم میں سے تو کیا کر، ایک ایسے رسول کو بھیج، یعنی وہ آخری نبی کو۔ تو اب دیکھیں ہم میں سے بھیج جب کہا تو ہم میں ابراہیم بھی ہیں، اسماعیل بھی ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ یہ اس دعا کا اثر تھا۔ یتلو علیہم آیاتی کا، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتوں کو، یعنی قرآن پڑھ کر سنائے، یعنی جس رسول کو تو مولا بھیجے گا وہ رسول ہو جو کہ تیری آیتوں کو پڑھے گا ان لوگوں پر، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتوں کو یعنی قرآن، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور جو انہیں سکھائے، الکتاب یعنی قرآن سکھائے، والحکمہ اور حکمت سکھائے، یعنی جو بھی اس کے اندر کے احکام ہے، ما فیہ من الاحکام، ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرمائے، یعنی کہ وَيُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ انہیں شرک سے پاک کر دے، یزکیہم ان کا تزکیہ کر دے، ان کے نفوس کا تزکیہ کر دے، انَّكَ انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، عزیز کا مطلب غالب، حکیم یعنی حکمت والا، وزڈم والا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کن کن صفات کا ذکر کیا کہ اے اللہ تو ایسے رسول کو بھیج جو تیری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو، پھر فرمایا جو قرآن پاک کے رموز و احکام سکھاتا ہو، تیری کتاب کی تعلیم دیتا ہو، یعنی کہ رسول بھی ہو، صرف نبی نہ ہو، رسول بھی ہو، رسول ہو
تو اس کے ساتھ تیری کتاب بھی ہو، اور کتاب ہو تو وہ اس کتاب کی تلاوت کر کر کے انہیں سنائے بھی، تو یعنی اس کی قرأت سکھائے، ٹھیک ہے، یعنی قرأت بھی سکھانا اور اس کتاب کے فرائض اور احکام بھی سکھانا، ولی حکمہ، اور اس کی حکمت، اس کی وزڈم بھی سکھانا۔ یہاں حکمت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے، یعنی قرآن بھی سکھائے اور سنت بھی سکھائے، قرآن کی بھی تعلیم دے اور حدیث کی بھی تعلیم دے، تو یہ قرآن اور حدیث دونوں سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اب یہ ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی تعلیمات بھی دے، یعنی ان کے ظاہر کو درست کرے تو باطن کو بھی درست کرے، یعنی ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں سے کفر کی، شرک کی بیماریوں کو، حسد کو، کپٹ کو، جلن کو، دشمنی کو، بغض کو، ریاکاری کو، عجب کو، خود پسندی کو، ہر قسم کی برائیوں کو نکال دے، ان کا تزکیہ فرما دے۔ اور یہ بالکل تزکیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور تمام کی تمام صحابہ کی جماعت جو ہے پاکیزہ جماعت کو انہوں نے بنا دیا۔ وہ جو شرک و کفر میں پڑے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی برکت سے سب کے سب آج صحابی بن گئے، اور تمام کے تمام نفوذ وہ پاکیزہ نفوذ بن گئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 129 یہیں پر ہم اختتام کر لیتے ہیں۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے، یہ آخری دعا سب سے اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی، تو اسی کی بنیاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں میری والدہ کا خواب ہوں، جو انہوں نے ولادت کے پہلے دیکھا تھا کہ ان کے لیے ایسا، ان کے پیٹ سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس کی روشنی میں ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میری والدہ کا خواب ہوں۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ نبی اپنی پیدائش کا تذکرہ کرے تو بالکل جائز ہے، تو امتی بھی اگر ان کی ولادت کا، میلاد النبی کا تذکرہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ بہرکیف یہاں تک ہم ختم کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔